Assalamu alaikum. My name is Binish Wasim. I am the social activist. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficial. Today's my topic is इंसानियत. मेरा जो आज का उन्वान है वो इंसानियत के नाम पर है. इंसानियत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को इंसान से वाबस्ता करता है, और अगर ये एहसास ख़त्म हो जाता है तो माशरा, कौम, सल्तनत बर्बादी की नज़र हो जाती है. और आजकल हमारे माशरे में इंसानियत दम तोड़ रही है. इंसानियत का सिसकियों में जनाजा उठने वाला है. मैंने सुना था कि पुराने ज़मानों में जब कत्ल होता है तो दूर दूर तक खामोशी छा जाती थी, आसमान का रंग सुर्ख हो जाता था, दिल फसलियों के पिंजरे में फड़फड़ाता था. लेकिन आज खून की लहर. काइंडली म्यूट योर माइक. मैं पीनियस. ये इकरा सरदार, आपका माइक ऑन है, काइंडली इसको म्यूट कर लें. सारे चॉकलेट शेक. लेकिन आज खून की लहरें बह रही हैं. किसी की लाश नहर से मिलती है तो किसी की गटर से. तो ऐसे वाकया मेरे इस माशरे में बहुत हो चुके हैं. इंसानियत, रहमदिली, हमदर्दी और इखलाकियात का नाम है. इंसान होना हमारा इंतखाब है, खता नहीं, खुदा की अता है. लेकिन अपने अंदर इंसानियत के बनाए हुए रखना हमारा काम है. लेकिन अपने अंदर इंसानियत को बनाए रखना हमारा काम है. इंसानियत की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की इबादत और इंसानियत की खिदमत है. इंसानियत की खिदमत का दायरा जो दीन इस्लाम ने दिया है वो किसी और मजहब ने नहीं दिया. मजहब में से इंसानियत को निकाल दिया जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है. महज इबादत के लिए तो अल्लाह ताला के पास फरिश्तों की कोई कमी है? हरगिज़ नहीं, फरिश्तों की कोई कमी नहीं है. अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है. रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल पूरी दुनिया बिद्दत, शिरक, ज़लालत, गुमराही, मसीहात और नाफरमानी में गिरी हुई थी. इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही ना थी. इंसानियत सिसकती, दम तोड़ती दिखाई दे रही थी. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ लाए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हुस्ना में दुनिया या आखिरत की कामयाबी का राज छुपा हुआ है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्र रहमत बनकर इंसानियत पर बरसे और उन्हें कफर, शिर्क, ज़लालत, गुमराही के अंधेरों से निकाल कर तौहीद रिसालत की रोशनी से मुनव्वर किया. हजरत जाफर तैयार हुसैन तआला अन्हा ने शाही हबशा के नजाशी दरबार में एक एहतराफ हकीकत के तौर पर कहा कि ए बादशाह, हम बुतों की पूजा करते थे, मर्दार खाते थे, बेहयाई के दिल दादा थे, अपने भाइयों पर जुल्म ढाते थे. हमारा हमसायों को तकलीफ पहुंचाना एक आम सा काम था. हम में से ताकतवर कमजोरों पर सितम किया करता था. हम में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी. मेहमानदारी का तो नामो निशान ही ना था. कोई कायदा, कोई कानून बिल्कुल नहीं था कि अचानक हम में से एक पकीज़ा इंसान को अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर महबूस फरमाया, जिसका हस्ब निसब, सच्चाई, अमानत और दयानत, पाक दामनी, तकवा, तहारत, हमदर्दी, पाकीज़गी को हम खूब जानते हैं. इस दौरे यतीम ने हमें बताया कि हम सब का परवरदिगार एक है, इसका कोई शरीक नहीं है. वो अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा. इसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी हदायत फरमाई कि हमेशा सच बोलो, अपना वादा पूरा किया करो, हराम बातों से बचो, खून रेजी और यतीम का माल खाने से दूर रहो, किसी का माल ना हक ना खाओ. उसी तरह पाक दामन औरतों पर तोहमत ना लगाओ,
ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا، روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی تاکید فرمائی، مہمان نوازی کا بھی درس دیا۔ ہم سب ان پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کرتے رہیں گے، ان پر دل و جان سے فدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کی مخلوق سے پیار نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق میں سے صرف اسی انسان سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے حسن سلوک کرتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا، کسی غریب مسکین محتاج کی محتاجی کو دور کرنا، کسی کی مشکل کو آسان کرنا، کسی بیماری میں کسی انسان کی تیمارداری کرنا، غرض اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق پورے کرنا، اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اسے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، بدی اور ان سب جان لیں گے کہ وہ اصل میں انسان کیسا ہے۔ اسی طرح رب عبادت سے اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا خدمت سے راضی ہوتا ہے، اور رب کی خدمت انسانیت کی بلا تفریق بلا امتیاز خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں انسانیت کا جذبہ دیا، درجہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ بہترین اخلاق کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایسے ان گنت واقعات ہمیں ملتے ہیں جن میں سے ہمیں انسانیت کی خدمت کا درس ملتا ہے، لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ جب ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان کا احترام نکلتا ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو پھر اس کے اندر ایمان کا وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسرے انسان کی خیر خواہی چاہتا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر بھی دوسرے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن آج انسان چاند پر تو پہنچ گیا ہے، سمندر کی تہہ تک بھی پہنچ گیا ہے، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ جب انگاروں میں سے آگ نکال لی جائے نا تو پھر کوئلہ رہ جاتا ہے، اور اسی طرح یہی مثال جب انسان میں سے انسانیت نکال لی جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا، جانوروں کے مانند ہو جاتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کریں۔ کتنا پیارا قول ہے کہ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کریں۔ انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اصول ہیں، جن میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انسانیت خوشی کو برقرار رکھنے سے سب سے بڑی اچھائی کا کام ہے۔ انسانیت کی خوشی کو برقرار رکھنا سب سے بڑا اچھائی ہے، یا سب سے بڑی اچھائی ہے وہ اس ٹائپ کی کہ آپ کسی انسان کے لیے وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دے۔ اگلے بندے کو تو خوشی وہ دے گا کیونکہ اس کے حق میں کام ہو رہا ہے، وہ آپ کو بھی خوشی دے گا۔ دوسرا، انفرادی انسان کو اپنی خوشی سے پہلے ساری انسانیت کی خوشی کے ساتھ ہم آہنگی کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جو وہ اپنے آپ کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، جو وہ اپنے آپ میں وہ چیز دیکھ نہیں سکتا۔ بالکل ایسا اسے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو چیز خود پہنو وہی اپنے نوکروں کو، اپنے ملازم کو وہی چیز پہناؤ۔ جو چیز خود کھا سکتے ہو، جو خوراک خود نکال سکتے ہو یا خود کھا سکتے ہو، وہ خوراک ہی آپ اپنے نوکروں کو، اپنے ملازم کو دو۔
یہ نہیں کہ آج آپ وہ چیز نہیں کھا سکتے ہیں تو آپ کل کو کہیں کہ یہ چیز فلانے بندے کو دے دو. کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے؟ کیوں وہ آپ جیسا نہیں ہے؟ بس فرق تو یہ ہے نا کہ آج وہ غریب ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے. بالکل نہیں، انسانیت تو اس سے بلا تر ہے. جب آپ کے پاس انسانیت تو تب ہی دکھانی ہے نا جب آپ کے پاس اقتدار ہو، جب آپ اس زمانے کے بادشاہ ہوں اور آپ کو پھر بھی اپنے زمانے کے اپنے لوگوں کا اس وقت کے خیال ہو کہ یار اگر میں یہ کھا رہا ہوں تو کل کو میں نے بھی اگلے بندے کو کھلانا ہے. میرے اس رزق سے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے خدا نے مجھے رزق یہ دیا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آگے بانٹوں، میں آگے تقسیم کروں. اسی طرح انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے. انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے. جیسے جیسے انسان بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. آج کل یہی معاشرہ طرح طرح کی برائیوں، بدعنوانیوں، فتنہ فساد میں گر چکا ہے. کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہی نہیں رہی. احترام انسانیت دلوں سے اٹھ گیا ہے. ہمارے دل میں کسی انسان کے لیے احترام تو میں کہتی ہوں بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہے ہی نہیں. ہم اپنے آپ میں گم ہیں. اخلاق نام کی چیز ہمارے اس معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں اپنے ساتھ والے ہمسائے کا ہی نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے، کون ہے، کتنے اس کے گھر میں افراد ہیں. ہمارے یہاں اس معاشرے میں فوتگی ہو جائے تو ہمیں نہیں پتا لگتا کہ فلانے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، کس کے گھر میں ہوئی ہے، کون فوت ہوا ہے، کب فوت ہوا ہے. حالانکہ پرانے زمانوں میں جب فوتگی ہو جاتی تھی تو پورا کا پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا تھا، منٹوں میں خبریں پھیلتی تھی. آج اس ٹیکنالوجی دنیا میں، اس طرح کے زمانے میں جہاں موبائل، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہیوی ہو چکا ہے تو یہاں پہ تو ہم اسٹیٹس لگا سکتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جائے گا، ورنہ تو ہمیں کسی کا پتہ ہی نہیں لگتا. آس پاس کے گھر میں بھی ایسا کام ہے. حالانکہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہمارا اخلاق نہیں ٹھیک ہے. ہم کسی کے ساتھ بولنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم ہے وہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ کوئی ہے ہی بھی نہیں. نہیں، جیسے آپ ہے ویسی اگلا بندہ ہے. اپنے آپ کو اعلیٰ درجہ مت دیں. ایک انسان نے مٹی میں مل جانا ہے. آپ سب نے مٹی میں ملنا ہے، میں نے مٹی میں ملنا ہے. ہمیں نہیں پتا ہماری آخری سانس کب آنی ہے، ہمیں کس ٹائم آنی ہے. تو اس طرح جیے کہ جیسے آپ کی ابھی موت ہو جائے گی، آپ کو ابھی آپ کا وقت آ جائے گا. اس طرح آپ اپنے آپ کو لے کر چلیں. اب اس طرح نیکی، جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ ابھی میری موت آنے لگی ہے، جب آپ کو ٹائم، اب میری بات سنیں، جیسے آپ کو پتا ہو کہ اگر میں اپنی بات کروں کہ مجھے پتا ہو کہ میں نے اس لیکچر کی 40 منٹ بعد مجھے موت آنی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے میں لیکچر دوں گی؟ نہیں، میں لیکچر نہیں دوں گی. میں کیا کروں گی؟ میں جان ماز پہ بیٹھ جاؤں گی اور دعائیں کروں گی، اپنی گناہوں کی معافی مانگوں گی اور ایسا کچھ کروں گی. بس میں اگلے جو میرے پہ مرحلے آنے وہ کوئی خراب، کوئی اس ٹائپ کا مرحلہ ہے تو ختم ہو جائے، میں جنت میں جاؤں. اس طرح کے کام میں کرنا شروع کر دوں گی اس 40 منٹ میں. اسی طرح آپ اپنی زندگی کو ایسے گزارو جیسے یہ 40 منٹ کے بعد آپ کو موت آ جانی ہے نا، اسی طرح گزارو کہ ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں، میں رات کو سو رہا ہوں، سب کو معاف کر کے سو جاؤ. کیا پتا صبح آپ کی آنکھ کھلنی بھی ہے نہیں کھلنی. اسی طرح ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو یہی بتایا کہ ہمارا معاشرہ طرح طرح کی بدعنوانیوں میں گر چکا ہے. انسانیت ختم ہو چکی ہے. لوگوں کے ضمیر مر گئے ہیں. جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے نا تو سمجھ جاؤ کہ اب انسانیت ختم ہو چکی ہے. ہمارے اندر کا انسان ہمارا ضمیر ہے. جب یہ ہمیں جھنجھوڑتا نہیں ہے نا تو پھر سمجھ جاؤ کہ اب کچھ نہیں بچا ہم میں. اب ہم جانوروں کی، حیوان کی مانند ہو چکے ہیں. لوگ خود کامیاب ہونے کے لیے، خود مقام پر پہنچنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کو ان کی کامیابیوں سے گراتے ہیں. حالانکہ وہ بلندی کس کام کی؟ اس انسان نے تو اپنی کامیابی پر تو چڑھا، لیکن انسانیت سے گر چکا ہے. انسانیت تو خود ایک بہت بڑا خزانہ ہے. وہ خزانہ انسان میں تلاش کرو.
اس تشویشناک صورتحال میں اصلاح کا یہی راستہ ہے کہ ہم اپنے مالک کے حکامات کو اپنی زندگیوں پر لازم کر لیں، رواداری اور غفور و درگزر سے کام لیں. Kindly mute your mic. جزاک اللہ. اس تشویشناک صورتحال میں اصلاح کا یہی راستہ ہے کہ ہم اپنے مالک کے حکامات پر اپنی زندگیوں کو اس حکامات کے مطابق گزاریں، رواداری اور غفور درگزر سے کام لیں، جذبہ احسار سے کام لیتے ہوئے نفرتوں اور انتقام کے بجائے اپنے دلوں میں محبتوں، شفقت، جود و کرم کے جذبات پیدا کر لیں. یہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور اسی طرح ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں. اور جس دن ہم بہتر انسان بن جائیں تو سمجھ لیجیے گا آپ کے اندر اس دن ضمیر بھی پیدا ہو چکا ہے، اس دن آپ کے اندر انسانیت بھی پیدا ہو چکی ہے. کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی. حساس انسانوں کو تو روتے روتے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے. ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے. ہر بندہ اپنے الگ طریقے سے اپنی الگ زندگی گزارنا چاہتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار ہی نہیں ہوتا. جب آپ الگ الگ ایک پودا، ظاہر آپ میری بات سنیں، آپ پلانٹیشن کرتے ہیں تو ایک جگہ پہ آپ نے پودا لگایا، دوسری جگہ پہ پودا اس سے کوئی آپ سمجھ لیں 1 کلومیٹر آگے لگا لیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پودا اس سے 4 کلومیٹر آگے لگا لیا. کیا وہ کبھی درخت بن سکتا ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک آبادی، مطلب درختوں کی آبادی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جب آپ اتنے دور دور اپنا الگ الگ کام سٹارٹ کریں گے نا تو کبھی بھی وہاں پر انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا. باغ تیار کرنے کے لیے آپ کو بالکل ساتھ ساتھ پودا لگانا پڑتا ہے، بالکل ساتھ ساتھ، تاکہ وہ خوشبودار آپ کا باغ بن جائے. اسی طرح آپ انسان بھی جب مل جل کر کام کریں گے، مل بانٹ کر کام کریں گے، انشاءاللہ وہ باغ ہم انسانیت کا ضرور تیار ہو جائے گا. میں اپنے اس سیشن کا اختتام میں خوبصورت شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی. مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. جزاک اللہ خیر دنیش، بہت اچھا ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، اور ہم جو سن رہے ہیں ہمیں اس کو عمل میں لانے کی توفیق دے. دیکھو بہت اچھا ٹاپک آمین. آپ نے سلیکٹ کیا ہے، کیونکہ آج کل ہم انسانیت سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی تو بے شک بڑھ گئی ہے، ہمارے پاس جتنی زیادہ فیسلٹیز آئی ہیں، ہم نے لوگوں کو اس نظر سے ان کو اہمیت دینا، ان کا احساس کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے. ہم سب اپنے ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون کیا فیس کر رہا ہے، ہمارا فرض کیا ہے. ہم حقوق اللہ کی دوڑ میں بھی اتنے آگے نہیں ہیں، اور حقوق العباد میں بھی ہم بہت ہی پیچھے رہ چکے ہیں. اگر ہر بندہ اپنا اپنا فرض ایک اپنے لیول پہ رہ کر پورا کرنا شروع کر دے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے ہمارے اس معاشرے میں. ہم بس، ہماری خامی یہی ہے کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پہلے دوسرا شروع کرے، پہلے وہ صحیح کرے اس چیز کو، پھر ہم صحیح کرتے ہیں. بات بس یہی ہے. باقی امید میم ہے سننے والوں کو کافی سے ملے. ایشو از دس کہ ایکچولی پتہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے کہ حقوق اللہ میں تو ہم بالکل بھی نہیں ہیں، حقوق العباد بھی ہم سے نہیں کور ہو رہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد نہیں معاف کروں گا. اسی طرح اگر ہم حقوق العباد میں بھی اپنا اخلاق اچھا کر لیں، اپنے ملازم کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، اپنے رشتہ داروں کے ان کے حقوق پورے کر لیں، تو کیا ہم بہتر انسان نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں. میں کہتی ہوں اگر آپ صرف اور صرف اپنا اخلاق ہی اچھا کر لیں نا تو آپ میرے خیال سے انسانیت کے 80% پر آپ پہنچ سکتے ہیں. اخلاق ہی ایسی چیز ہے، جب آپ کے اندر ایک صبر، تقوی اور یہ چیزیں آ جائے گی نا، جب آپ کو برداشت کرنا آ جائے گا، کسی کے بات اگر آپ کو بری لگ بھی گئی ہے تو آپ اسے درگزر کر دو یار، کچھ نہیں ہوتا، انسان ہے، غلطی ہو گئی، معاف کر دو اسے. اپنے ہم دل اس میں ہم بغض اور کیا یہ کرتے ہیں، چیزیں رکھنا چھوڑ دو.
جی ہم اس میں انا کو لے آتے ہیں. ہم معاف کرنے میں بھی بالکل. بہت کنجوسی کرتے ہیں, معاف بھی نہیں کر پاتے کسی کو آسانی سے. ہم معاف پتہ ہے کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ہم معاف کرتے ہیں جا یار تمہیں معاف کی, ہمارا دل تو اسے معاف کرنے پہ راضی نہیں ہوتا. ہمارے دل میں تو ابھی بھی اس کے لیے کھوٹ ہوتا ہے. کل کو وہ ہمارے ساتھ, ہم اس کے ساتھ بھلائی کرنے نکلیں گے نا, تو ہمارے دل میں وہ پچھلی بات یاد آ جائے گی, اس نے فلانا میرے ساتھ ایسے کیا تھا, میں کیوں کروں یار, تم نے تو اسے معاف کر دیا تھا, وہ تو میں نے ویسے ہی معاف کیا تھا. یہ چیزیں اپنے اندر ختم کر دو. معاف کر دیا تو بھول جاؤ پرانی بات کو, جو ہوا سو ہوا, فی الحال جو کر رہے ہو اس کے ساتھ اچھا کرو. انشاءاللہ آپ کو بدلے میں بہت اچھا ملے گا. اس طرح مجھے شاید حدیث پراپر نہیں یاد ہے, اگر میں مسٹیک کر لوں تو مجھے بتا دیجیے گا, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو معاف کرنے میں تمہاری عزت گھٹتی ہے نا, تو مجھ سے قیامت کے روز وہ عزت واپس لے لینا. ٹھیک ہے, اس ایسی بات کوٹیشن ہے کو اور شاید پراپر میں نہ بول سکوں, لیکن اس میں نہیں مقصد یہی تھا مفہوم ہے کہ صحیح. اگر عزت گھٹ رہی ہے آپ کی, تو آپ وہ عزت تب واپس لے لینا ان سے. اتنی صحیح بڑی ہے, بات ہے. یہی مفہوم ہے. تو بس اس سوچ کو رکھو, کہ میں اسی سوچ کو اپنے سامنے رکھو کہ بس آخرت میں ہمیں سرخرو ہونا ہے, اپنے نبی کے سامنے اس طرح سرخرو ہونا ہے کہ واقعی ہم لگیں کہ ہم ان کی امت ہے, جنہوں نے اتنے شب معراج میں اتنے روئے صرف اور صرف ہمارے لیے, کہ میری امت کے لیے بہتری ہو, جو بھی ہو. ان باتوں کو مد نظر رکھا کریں. اگر کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے, میں چیٹ نہیں ریڈ کر پا رہی اس وجہ سے. جی ایک ہیں اسٹوڈنٹ معاذ ہیں شاید ان کا نام, انہوں نے یہی میسیج دیا ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے بھی ہم انسانیت کے جو کافی مدد کر سکتے ہیں, انسانیت کو سمجھ سکتے ہیں اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو. بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے, سوشل انہوں نے میڈیا میسج ہمیں دیا ہے. انسانیت کے قریب لے کر جا سکتی ہے, اگر اسے بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی تربیت ہم عام کی جائے. ہاں بالکل کی جا سکتی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ ایک سوشل میڈیا کی حد تک ہی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کیوں نہ پرسنل طریقے سے کام کریں. آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہجوم طریقہ اکٹھا ہو, ایک NGO بنے, ایک آرگنائزیشن بنے, تب جا کے میں کام کروں. بھائی کیوں آپ ایک اپنے طریقے سے کام سٹارٹ کر لو. آپ خود ایک کام اپنے پرسنل لیول پر کام کرنا سٹارٹ کرنا. سوشل میڈیا پہ ہیلپ کی جاتی ہے, جیسے کہ ایک پوسٹر میرے پاس آ جاتا ہے نا, کہ اس اسٹیٹس پہ لگا دو فلانا بچہ گم ہو گیا ہے, یا یہ مل نہیں رہا ہے, یہ میں لگا دیتی ہوں, آپ لوگ بھی لگا دیتے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن کیوں نہ ہم ایک الگ طریقے سے کام سٹارٹ کریں, جو پرانے زمانوں میں کام ہوتا رہا ہے, کہ خود باہر نکل کے کام کریں. سوشل میڈیا کو آپ دو طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں, ایک پازیٹیو طریقے سے, ایک نیگیٹو طریقے سے. آج کل دونوں طریقے سے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کسی پر تنقید نہیں کر سکتی ہوں. آپ کا بہت اچھا سوال تھا, اور ہم کر سکتے ہیں کسی کی رہنمائی. اس میں کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے اور کیوں نہیں ہو سکتا, یہ وہ ہم کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہم کسی کی رہنمائی اور کسی کے لیے بہتر طریقہ نکال سکتے ہیں.